Good evening to all. I, on behalf of the Madrasatul Islam University, welcome our distinguished guest and resource persons of today's session, Dr. Midrarullah. Dr. Midrarullah started his career as a lecturer at the Department of Library. He is now working as a chief librarian at the National University of Science and Technology, NEST, Pakistan. He has he has more than 24 years of experience of librarianship. He has presented many papers in national and international conferences. He is a recipient of Cunningham International Fellowship Awards, MLA USA. So thank you very much, sir, for your acceptance and for your presence. Today, sir will deliver lecture on use of digital library. Sir, session is over to you. Thank you, Madam Asma Batul, for your nice introduction. It is an honor for me to be here with all faculty members and talking to the faculty members, sharing knowledge, sharing my information to the faculty members. So, मैं तमाम फैकल्टी मेंबर्स, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स को वेलकम करता हूँ इस सेशन में, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपस में शेयर करें। असल में जैसे कि हम जानते हैं कि ओवर द नाइट या हमें ऑलमोस्ट ओवर द नाइट हमारी जो लिविंग पैटर्न है वो चेंज हो गया, और उसने हमारे तमाम पैटर्न्स को चेंज कर दिया, ज़िंदगी की तमाम पैटर्न्स को चेंज कर दिया। और हम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो गई, और हमने इस क्लोजर के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान अपनी एक्टिविटीज़ को भी जारी रखना था, अपनी ज़िंदगी के मामूलात को भी जारी रखना था, अपनी एजुकेशन को भी जारी रखना था, अपनी रिसर्च को भी जारी रखना था। तो उसके लिए हमें ओवर द नाइट ये डिसाइड करना पड़ा। HEC ने भी गाइडलाइन दी कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और फिज़िकल प्लेसेस को क्लोज करके ऑनलाइन एनवायरनमेंट में शिफ्ट होना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में तमाम एक्टिविटीज़ करनी है। तो उसके लिए जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो HEC की गाइडलाइन में भी मेंशन है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन जो है या जो रिसोर्सेज हैं, लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं, उनको भी ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट करना है और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कनेक्ट करना है। हमने इस तरह किया कि हमने मेरी आवाज आ रही है सबको? इज इट क्लियर? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी जी आ रही है बिल्कुल। अच्छा चलो, थैंक यू। तो हमने सबसे पहले ये किया कि जितनी भी हमारी डिजिटल रिसोर्सेज हैं, हमारी नेस्ट की, हमारी लाइब्रेरी की वेबसाइट पे, जिसमें ई बुक्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कलेक्ट करते रहे मुख्तलिफ सोर्सेज से, या हमारे जो थीसिस हैं उनको हमने डिजिटाइज किया और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज अपनी वेबसाइट पे डाली। और जो HEC की रिसोर्सेज हैं, तो फौरी तौर पे हमारा जो ऑफ कैंपस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, VPN है, वो हमने क्रिएट किया। और हमारा जो कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है CMS, उसके यूज़र नेम पासवर्ड को ऑथराइज किया, ताकि हमारे स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी घर से बैठ के हमारी रिसोर्सेज को थ्रू ऑफ कैंपस VPN फैसिलिटी वो एक्सेस कर सकें। दूसरा, हमारी वेबसाइट्स पे हमारे स्टाफ के ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल हैं और हमारे व्हाट्सएप फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटैक्ट हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप और फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो भी वो हमारे साथ कंटेक्ट करते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं अगर उनको VPN की एक्सेसिबिलिटी में कोई इशू आ रहा है। और इसके अलावा भी अगर उनको कोई चीज़ नहीं एक्सेस हो रही, तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और हम 24 आवर
ایٹ ہوم ہوں یا ایٹ آفس ہوں، ہمارے آفیسز فار آفیشیل پرپز تو کھلے ہی رہتے ہیں تاکہ ہم اپنی ویب سائٹس کو ڈیولپ کریں، اپنے ریسورسز کو آرگنائز کریں. تو وہ ہم ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی فیکلٹی کو آن لائن ریسورسز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس پہلے تو ہم یہ اس بحث میں الجھے رہتے تھے کہ پرنٹ ریسورسز زیادہ یوزفل ہیں یا آن لائن ریسورسز زیادہ یوزفل ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہی. ابھی ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، ٹو گو ڈیجیٹل، کہ ہم نے ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں جانا ہے. تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو انٹرنیٹ ہے یہ پورا ایک سمندر ہے، ایک پوری دنیا ہے. اس میں اچھی انفارمیشن بھی ہے، بری انفارمیشن بھی ہے، فیک انفارمیشن بھی ہے، اور ویلڈ انفارمیشن بھی ہے. لیکن اس سمندر، اس ڈیلیوج سے، جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس میں سے ویلڈ انفارمیشن کوئکلی، ایفیشینٹلی اور افیکٹولی سرچ کرنا اور اس کو ریٹریو کرنا، یہ اس کے لیے ایک اسکل چاہیے، ایکسپرٹیز چاہیے، اور اس کے لیے ایک ایکسپیرینس چاہیے. تاکہ ہم، جیسے آپ آج کل پریڈیٹری جرنلز ہیں، تو وہ آن لائن ایسے جرنلز پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹ کھولی ہوئی، اور وہ صرف پیسے کمانے کے لیے فیکلٹی کو، اسٹوڈنٹس کو ایکسیس کرتے ہیں تھرو ای میل کہ آپ اپنا آرٹیکل بھیجیں، ہمارا امپیکٹ فیکٹر اتنا ہے، ہمارے یہ ایڈیٹوریل بورڈ ہے، جو کہ فیک ہوتا ہے سارا کچھ. اور وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ شکار کرتے ہیں، اور ان سے اپنے آرٹیکل لیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، اور اس میں ہمارے لوگ جو ہیں اس کے. تو اسی لیے ایچ ای سی نے جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ اپنا ایک جرنلز کا، کہ وہ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کا جرنلز کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ اسی نام کے جرنل کی ایک فیک ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اور وہ شو یہ کرتے ہیں کہ یہ اس جرنل کی ویب سائٹ ہے، لیکن ہوتی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انفارمیشن لٹریٹ ہوں. انفارمیشن لٹریٹ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ ایبلٹی ہو کہ وہ انفارمیشن کو ایکسیس کر سکے، اس کو ایویلویٹ کر سکے، اس کو ایویلویٹ کرے کہ یہ انفارمیشن اتھینٹک ہے، کس سورس سے آ رہی ہے، یہ اس کی کوالٹی کو ایویلویٹ کر سکے، اور اس کو لیگلی اور ایتھیکلی یوز کر سکے. لیگلی ایتھیکلی سے مراد یہ ہے کہ اس کو پلیجرزم کا پتہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ انفارمیشن یوز کر لے اور وہ پلیجرزم کے شکار ہو جائے، یا وہ انفارمیشن یوز کرے اس کے ساتھ کاپی رائٹ کے ایشوز آ جائیں. تو وہ لیگلی اور ایتھیکلی اپنی انفارمیشن کو یوز کر سکے. تو آج ہم اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اپنی سلائڈ شیئر کروں گا. جی، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس موضوع پہ ہم نے بحث کرنی ہے، وہ ہے یوز آف ڈیجیٹل لائبریری ریسورسز. کہ ڈیجیٹل لائبریری ریسورسز کو کیسے یوز کیا جائے، کیسے ایکسیس کیا جائے. تو ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کا سیکوینس کچھ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہم سرچنگ ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ سرچنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں تاکہ آپ اپنی جو ڈیٹا بیسز ہیں، وہ تو تقریباً سرچنگ ٹیکنیکس سب میں کامن ہے. اگر آپ کسی بک کے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہیں، آپ کسی جرنلز کی ویب سائٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آن لائن ویب سائٹ یا کسی بھی ڈیٹا بیس کو سرچ کریں گے، تو سرچنگ ٹیکنیکس آلموسٹ سیم ہے. تو سرچنگ ٹیکنیکس، جو پاپولر سرچنگ ٹیکنیکس ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم کچھ ای تھیسز کی سائٹس ہیں، پاکستانی ہے یا انٹرنیشنل، جتنی بھی تھوڑی بہت جو زیادہ کمپریہنسو سائٹس ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کو ہم کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں، اس میں سے کیا انفارمیشن لے سکتے ہیں. پھر کچھ ای بکس کی سائٹس ہیں، انہیں ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ای جرنلز،
کہ ریسرچ آرٹیکلز یا جرنلز کو کیسے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، اور لاسٹ میں پھر ہم جو پرو کویسٹ سمن ہے اس کے کچھ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو یہ ہماری سیکوینس رہے گی. تو سب سے پہلے ہم سرچنگ ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں. سرچنگ ٹیکنیکس اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم بیسک سرچ میں کوئی بھی کی ورڈ جو بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم اس میں لکھ کر سرچنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریزلٹس تھاؤزنڈس میں اور بعض اوقات اس سے بھی ملینز میں آ جاتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں سے وہ جو ہماری ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ جو ٹارگیٹڈ انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی بلکہ ہمارے پاس بہت سے آپشن آ جاتے ہیں. اس میں ہمارا بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے اپنی جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ لے سکیں. اب اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر جتنے اپنے سرچ کو اسپیسیفک رکھیں گے اور گول اورینٹڈ رکھیں گے، فوکسڈ رکھیں گے، تو اس میں جو انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی وہ انفارمیشن سلیکٹڈ ہوگی، اسپیسیفک ہوگی، اس سے ہمارا وقت بچے گا، اس سے ہم مس گائیڈ نہیں ہوں گے. اگر ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن آتی ہے اور ہم ایسی انفارمیشن جو ہمیں وانٹیڈ تو نہیں ہے لیکن ہمارے سامنے آ گئی ہے تو ہم اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنے جو ٹارگیٹس ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. تو سرچنگ ٹیکنیکس میں جو پہلا سب سے پاپولر جو ٹیکنیک ہے وہ ہے بولین لاجک یا بولین آپریٹرز جو ہم یوز کرتے ہیں. تو بولین آپریٹرز میں اینڈ، آر، اینڈ ناٹ جو 3 آپریٹرز ہیں یہ موسٹلی یوز ہو رہے ہیں. تو اس میں اینڈ، آر، اینڈ ناٹ. اب سب سے پہلے ہم اینڈ کو ڈسکس کریں گے. اینڈ جس طرح اینڈ کو جب ہم کیپیٹل لکھیں گے کسی بھی ڈیٹا بیس میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک آپریٹر یوز کر دیں. تو اینڈ کا جو یوز ہے وہ جس طرح کے اس کی نام سے ظاہر ہے کہ جب ہم کسی 2 ٹرمز کے درمیان اینڈ ڈال دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ٹرمز اگر کسی ڈاکومنٹ میں ہوں گی تو اس ڈاکومنٹ کو سرچ کریں. جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے لیڈر اینڈ مینیجر، تو یہ ہماری سرچ کو لمٹ کر رہا ہے ٹو دوز ڈاکومنٹ جس میں یہ دونوں ورڈز موجود ہیں. اگر کسی ڈاکومنٹ میں صرف لیڈر کا ورڈ موجود ہوگا اور مینیجر کا ورڈ موجود نہیں ہوگا تو وہ یہ جب آپ یہ اینڈ آپریٹر یوز کریں گے تو اس ڈاکومنٹ کو آپ کا ڈیٹا بیس ریٹریو نہیں کرے گا. اگر کسی ڈاکومنٹ میں مینیجر کا ورڈ ہے اور لیڈر کا نہیں ہے تب بھی اسے ریٹریو نہیں کرے گا. وہ صرف ان ڈاکومنٹس کو ریٹریو کرے گا جس میں لیڈر اور مینیجر دونوں ورڈز پائے جاتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک ورڈ بھی نہیں ہوگا تو اس ڈاکومنٹ کو ڈیٹا بیس ریٹریو نہیں کرے گا. اور آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے اس کے درمیان اگر آپ اینڈ ڈالتے جائیں تو جتنے زیادہ ورڈز آپ دیں گے، لیڈرز اینڈ مینیجرز اینڈ پاکستان اینڈ سندھ، تو جتنا آپ اس کو اسپیسیفک کریں گے اتنے ہی آپ کے پاس اسپیسیفک ریزلٹس آئیں گے اور اتنی ہی آپ کی جو سرچ ہے وہ ریفائن ہوتی جائے گی. دوسرا آپریٹر ہے آر کا. جب ہم کیپیٹل آر لکھتے ہیں کچھ ڈیٹا بیسز جو ہے اینڈ کی جگہ آپ پلس کا سائن بھی ڈال سکتے ہیں. تو لیڈر آر مینیجر جب ہم لکھیں گے تو ہم نے اینڈ تو اسے لمٹ کرے گا، آر ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کہ لیڈر آر مینیجر کا مطلب ہے کہ اگر کسی ڈاکومنٹ میں لیڈر کا ورڈ آ رہا ہے یا مینیجر کا ورڈ آ رہا ہے دونوں کو سرچ کریں یا پھر دونوں آ رہے ہیں تو ان میں تینوں آپشنز کو وہ آپٹ کرے گا کہ جن ڈاکومنٹس میں لیڈر کا ورڈ آ رہا ہے وہ تمام ڈاکومنٹس بھی آپ کو ریٹریو ہو جائیں گے. جن ڈاکومنٹس میں مینیجر کا ورڈ آ رہا ہے
وہ تمام ڈاکومنٹس بھی ریٹریو ہو جائیں گے، اور جن میں لیڈر اور مینیجر دونوں ورڈز آ رہے ہیں وہ بھی ریٹریو ہو جائیں گے. تو اس میں ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں. اور جو تیسرا آپریٹر ہے وہ ہے ناٹ، لیڈر ناٹ مینیجر. اس کو بھی ہم نے لمٹ کیا ہے، اور ہم نے ڈیٹا بیس کو یہ کمانڈ دی ہے کہ جن ڈاکومنٹ میں لیڈر کا ورڈ آ رہا ہے اسے تو ریٹریو کریں، لیکن اگر اس میں مینیجر کا ورڈ آ رہا ہے تو پھر اسے ریٹریو نہ کریں. اگر کسی ڈاکومنٹ میں لیڈر کا ورڈ آ رہا ہے اور ساتھ مینیجر کا ورڈ بھی آ رہا ہے تو اس کو ریٹریو نہ کریں. تو یہ اینڈ آر ناٹ کا یوز بہت کامن ہم ڈیٹا بیس میں سرچنگ کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی سرچنگ کو آر جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، اینڈ جو ہے اس کو لمٹ کرتا ہے، آر جو ہے اس کو کنٹین کرتا ہے کسی ورڈز کو، کہ یہ ورڈز جس ڈاکومنٹ میں ہو اس سے سرچ نہ کیا جائے. جس طرح یہ ایک ڈائیگرام ہے، اس سے زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ جیسے جب ہم اینڈ کا ورڈ ڈالیں گے، تو یہ ایک ایگزامپل میں نے گوگل امیج سے لی ہے، جس میں پپی اور کٹن کے درمیان اگر ہم سرچ کریں گے، پپی ڈال کے اینڈ ڈال کے کٹن ڈالیں گے، تو یہ ان ڈاکومنٹس کو سرچ کرے گا جس میں یہ کٹن اور پپی دونوں آ رہے ہیں. اب جس میں صرف کٹن آ رہا ہے اس کو سرچ نہیں کرے گا، جس میں پپی آ رہا ہے اس کو وہ سرچ نہیں کرے گا. اب آر میں دیکھیں تو آر جو ہے اس نے ہماری سرچ کو ایکسپینڈ کر دیا ہے. اس میں یہ والے ڈاکومنٹس بھی آ رہے ہیں جس میں صرف پپی کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور یہ ڈاکومنٹس بھی آ رہے ہیں جس میں کٹن کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور جس میں دونوں ورڈز آ رہے ہیں وہ بھی. اب یہ تیسرے میں اگر آپ ناٹ کا ورڈ، ناٹ کی آپریٹر کو یوز کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جس میں صرف پپی ہے وہ ڈاکومنٹ سرچ ہوں گے جس میں دونوں آ رہے ہیں، یا جس میں کٹن آ رہا ہے کٹن والے کو بھی سرچ نہیں کرے گا، اور یہ دونوں ورڈ جس میں آ رہے ہیں اس کو بھی سرچ نہیں کرے گا. تو یہ ہے پہلی سرچنگ ٹیکنیک، بولین آپریٹرس. تو چونکہ یہ ہمارے ڈیٹا بیس میں بار بار اس کا ذکر آئے گا تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا، ڈسکس کرنا ضروری تھا. دوسری جو سرچنگ ٹیکنیکس ہے وہ ہے وائلڈ کارڈ. وائلڈ کارڈ ایک سمبل ہے جو ڈیٹا بیس ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ جیسے اس کی ویریشن ود ان ورڈز، کہ کسی ورڈز میں اسپیلنگ کی ویریشن ہے، اور امریکن یا برٹش یا کوئی اور ویریشن ہے، بجائے یہ کہ آپ پہلے آپ وومن کو سرچ کریں پھر آپ وومین کو سرچ کریں، تو بہتر ہے کہ آپ وائلڈ کارڈ کا یوز کریں. اب یہ جو کوشچن مارک درمیان میں دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو بھی ورڈ ہو، باقی ورڈ یہ ہونے چاہیے، یعنی کہ WOMN تو سیم ہونے چاہیے. اس کوشچن مارک کی جگہ کوئی بھی لیٹر ہو تو اس ورڈ کو اس میں وہ دونوں آپشنس کو سرچ کرے گا. اگر یہ وومین ہے یا وہ مین ہے، سنگل ہے پلورل ہے، تو جتنے بھی ان کو یہ سرچ کرے گا. اسی طرح یہ وائلڈ کارڈ یوز ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو برٹش اور امریکن سپیلنگز ہوتے ہیں اس میں ویریشن ہوتی ہے، کہ برٹش سپیلنگ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور امریکہ نے ان کو شارٹ کیا ہوا ہے. جس طرح انیمیا ہے تو اس میں یہ سپیلنگ والا ورڈ بھی سرچ ہوگا، اور دوسرے یہ دوسرے والا ورڈ بھی سرچ ہوگا جو کہ برٹش سپیلنگ کے ساتھ ہے. تو اس یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ڈیٹا بیس کیا سمبل یوز کر رہا ہے وائلڈ کارڈ کے لیے. کچھ لوگ اسٹیرک یوز کر رہے ہیں، کچھ لوگ کوشچن مارک یوز کر رہے ہیں، اس لیے میں نے دونوں اس میں لکھے ہیں. تو عموماً یہ اسٹیرک یوز ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بار بار سرچنگ نہیں کرنے پڑے گی، بلکہ ایک ہی دفعہ میں ود اسپیلنگ ویریشن جو یا جو ورڈز ہیں وہ سرچ ہو جائیں گے. دوسرا ہے پراکسیمیٹی سرچ. جس طرح
occurrence of words within specific distance, کہ ہم اپنی سرچ کو لمٹ کر دیں کہ آپ کہ یہ ورڈ اس ورڈ کے اتنے ورڈز کے بعد آنا چاہیے. جیسے فیمیل ایجوکیشن اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو اگر فیمیل میں آپ اینڈ ڈالیں گے یا کوئی اور آپریٹر ڈالیں گے تو فیمیل اگر شروع میں آ رہا ہے اور ایجوکیشن کنکلوژن میں آ رہا ہے تو وہ ان ڈاکومنٹس کو بھی سرچ کرے گا. تو اگر ہم اسے لمٹ کرنا چاہیں کہ فیمیل کے بعد ایجوکیشن جو ہے وہ 5 ورڈز کے قریب قریب میں ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک ورڈ بعد 2 3 4 5 تک، آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں کہ 5 کو آپ 6 کر دیں، 4 کر دیں، 3 کر دیں، 2 کر دیں. تو جتنا جو بھی این کے ساتھ جو بھی آپ فگر لکھیں گے تو فیمیل پہلی ٹرم اور دوسری ٹرم کے درمیان وہ ڈسٹنس آپ ان کو دے رہے ہیں کہ اتنے ڈسٹنس پہ یہ ورڈز ایگزسٹ کرنے چاہیے. جب آپ N5 لکھیں گے یا N3 لکھیں گے یا N7 لکھیں گے یا N6 لکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اگر فیمیل پہلے آ رہا ہے ایجوکیشن بعد میں آ رہا ہے، یا ایجوکیشن پہلے آ رہا ہے یا فیمیل بعد میں آ رہا ہے، تو ہر صورت میں یہ ان کو سرچ کرے گا. اور اگر آپ within 5 لکھیں گے، W5 لکھیں گے، کیپیٹل W اور 5 یا 3 یا 2، تو اس میں آپ نے ایک آرڈر کی کمانڈ بھی دے دی ہے کہ فیمیل پہلے آنا چاہیے اور ایجوکیشن بعد میں آنا چاہیے. اور یعنی کہ اس میں اگر میں نے W5 لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیمیل کے بعد ایجوکیشن within 5 ورڈز میں ہونا چاہیے. اگر اس کے بعد آ رہا ہے تو اس کو وہ سرچ نہیں کرے گا. یہ وائلڈ کارڈ پراکسیمیٹی سرچ، اور ایک ہے ٹرنکیشن. ٹرنکیشن اس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایسے ورڈز ملتے ہیں کہ جو سملر سپیلنگ سے سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اینڈ ڈفرینٹ سپیلنگ سے ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے پلانٹ ہے، آپ ضروری نہیں کہ ہم صرف پلانٹ کو ہی سرچ کریں، تو ہم پلانٹس کو بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم پلانٹیشن کو بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم پلانٹنگ کو بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اگر ہم اس کے جو سملر سپیلنگ ہے شروع پہ، جیسے PLANT آپ دیکھیں تو سب میں کامن ہے، سارے سپیلنگ جو ہیں وہ کامن کچھ لیٹرز سے شروع ہو رہے ہیں. تو وہ کامن لیٹر لکھ کے اگر ہم اسٹیرک ڈال دیں گے تو یہ ان تمام ورڈز کو سرچ کرے گا جو کہ ان کامن لیٹر سے PLANT سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ اینڈ ان کا جو بھی ہے. تو یہ بھی ایک سرچنگ ٹیکنیک ہے. پھر فریز سرچ کا آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کی ورڈز لکھتے ہیں تو کچھ ڈیٹا بیسز میں جب آپ کی ورڈز لکھتے ہیں تو وہ خود بخود اس میں اینڈ ڈال دیتا ہے. اگر آپ اس میں کوئی آپریٹر یوز نہیں کرتے، جیسے گوگل ہے، تو گوگل میں جب آپ کوئی کچھ ورڈز لکھتے ہیں تو گوگل میں اگر آپ اینڈ نہ بھی ڈالیں تو وہ آٹومیٹک اس میں پلس کا سائن یا اینڈ ڈال دیتا ہے اور اس کو سرچ کر دیتا ہے. اب جب آپ فیمیل ایجوکیشن ان پاکستان گوگل میں لکھیں تو فیمیل اگر شروع میں آ رہا ہے، ایجوکیشن درمیان میں آ رہا ہے، پاکستان اینڈ میں آ رہا ہے، تو وہ تمام ڈاکومنٹس کو وہ سرچ کرے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا بلاک موجود ہو اس ڈاکومنٹ میں، یہ پوری فریز کو آپ سرچ کر رہے ہیں. اگر فیمیل ایجوکیشن ان پاکستان بالکل ایسے لکھا ہوگا تو تب جا کے اس کو سرچ کرے گا. تو فیمیل ایجوکیشن ان پاکستان ایز اے بلاک کو اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، ہیلو، از اٹ اوکے ناؤ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، ٹھیک آ ہے، رہی تھینک جی یو. آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو فیمیل ایجوکیشن آف ان پاکستان، یہ اس کو اگر آپ ڈبل کاماز میں لکھ دیں گے، کوٹس میں لکھ دیں گے، جیسے یہ کوٹس ڈبل کاماز کی میں لکھ دیں گے تو یہ اس پورے بلاک کو سرچ کرے گا. اگر یہ پورا سینٹینس، یہ پوری فریز کسی ڈاکومنٹ میں بالکل سیم آ رہی ہے تو یہ اس کو
सर्च करेगा, इससे भी हमारी सर्च काफ़ी लिमिट हो जाती है। तो डबल कोट्स में लिखने से हमने ये पूरा ब्लॉक बना दिया। ये अगर इसमें इन नहीं है या कोई और वर्ड एक्स्ट्रा है तो फिर ये सर्च नहीं करेगा, एग्जैक्ट इसी फ्रेज को सर्च करेगा। जो नेक्स्ट है वो है फील्ड सर्च। फील्ड सर्चिंग, फील्ड सर्चिंग में हम ये करते, हमें ऑप्शन दी जाती है कि आप ये वर्ड्स किस फील्ड में सर्च करना चाहते हैं। आथर्स की फील्ड में, टाइटल की फील्ड में, जर्नल की फील्ड में, जर्नल का नाम है ये टाइटल में ये वर्ड होना चाहिए, ये आथर में ये वर्ड होना चाहिए। तो फील्ड सर्च में हम अपनी सर्च को लिमिट कर देते हैं टू आथर, टाइटल या पब्लिशर को। और फिर है कि लिमिट योर सर्च टू ईयर्स, कि हम ड्यूरेशन भी उसमें दे सकते हैं। बाज डेटाबेसेस कहते हैं कि पिछले 2 साल में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, पिछले 5 साल में जो आर्टिकल पब्लिश हुए, या फिर आप ईयर और मंथ दे दें कि इस ईयर इस डेट से इस डेट तक जो आर्टिकल सर्च हुए हैं उन्हें हम इसको लिमिट कर सकते हैं अपनी सर्च को टू सम ईयर्स या सम ड्यूरेशन। इसके अलावा जो कुछ हमारे एचईसी के डेटाबेसेस हैं उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप उसमें, एचईसी ने सारे जर्नल्स क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किए होते किसी भी डेटाबेस में, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उन्हें फिर एक दें कि जो फुल टेक्स्ट जिसकी हमें एक्सेस है सिर्फ उसी में सर्च करें। तो आप अपनी लिमिट को सर्च कर सकते हैं कि तमाम जो जर्नल्स हैं उसको सर्च करें, या सिर्फ उन जर्नल्स को सर्च करें जिसकी हमें एक्सेस है या जो हमें एचईसी ने सब्सक्राइब करके दिए हुए हैं। ये कुछ सर्चिंग टेक्निक्स थी, इसका थोड़ा सा तारुफ ज़रूरी था क्योंकि ये हमारी सर्चिंग के दौरान ये टर्म्स यूज़ होंगी, तो थोड़ा सा हमने इसको इसका इंट्रोडक्शन दिया। अभी जो पहला सोर्स है उसमें हम देखते हैं कि सर्चिंग ई थीसिस। जैसा कि आपको पता है कि पहले ये होता था कि पहले जो थीसिस थे वो बड़े थीसिस जो है लाइब्रेरी में अंडर लॉक एंड लॉक रखा जाता था, उसकी फोटोकॉपी नहीं करने दी जाती थी, वो इशू नहीं हो सकते थे, कोई कॉपी ना कर ले। लेकिन चूंकि आजकल टर्निट इन सॉफ्टवेयर आ गया है, तो जितनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है तो उसमें उसको कॉपी करना वो काफ़ी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपने ई थीसिस, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस डाल रहे हैं। तो इसमें हमने जो साइट्स, कुछ ये 4 साइट्स हमने सेलेक्ट की हैं जिसमें आप फुल टेक्स्ट थीसिस एमएस पीएचडी के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थीसिस का क्या फ़ायदा है? थीसिस हमारे पास अनपब्लिश मटेरियल का या ग्रे लिटरेचर का एक बहुत बड़ा एक ख़जाना है, जिसके बगैर हम, एक तो हमें ये पता चलता है अगर हमारे थीसिस ऑनलाइन उनकी रिपॉजिटरी बनी हुई है, तो एक तो हमें ये पता चलता है कि किन फील्ड्स में काम हो चुका है या किस फील्ड में काम नहीं हुआ। फिर हमारे टॉपिक की सिलेक्शन में हमें ये हेल्प करती हैं। और फिर थीसिस जो है एक बड़ा सोर्स है स्टूडेंट्स के लिए थीसिस के फॉर्मेट को और थीसिस की वो पैटर्न को समझने का कि बैकग्राउंड एंड इंफॉर्मेशन में हमने क्या देना है, मेथोडोलॉजी को वो सीखने के लिए, डेटा एनालिसिस को सीखने के लिए, डेटा प्रेजेंटेशन के हमने टेबल्स में या किस तरह हमने डेटा प्रेजेंट करना है। और फिर हमें ये पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेंड क्या है, बाकी मुल्कों में किन टॉपिक्स पे किसी फील्ड में रिसर्च हो रही है। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए जब हम एमएस पीएचडी के थीसिस करते हैं तो हम जहाँ पे बुक्स और जर्नल्स को कंसल्ट करते हैं वहाँ पे हमें थीसिस को भी कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें सबसे जो पाकिस्तानी सोर्स है, एचईसी ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी एक डेवलप की है। और पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी में उन्होंने तकरीबन पीएचडी के जो थीसिस हैं वो डाल दिए हैं, और अभी वो एमफिल के थीसिस और एमएस और एमफिल के थीसिस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वो, क्योंकि एमएस और एमफिल के थीसिस बहुत ज़्यादा हैं
تو HEC کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے کہ تمام MS MPhil کے تھیسس کو خود ڈالیں، تو اس کے لیے وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم یوزر نیم پاسورڈ دے دیں تمام یونیورسٹیز کو، اور وہ خود ہی اپنے تھیسس جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیں اسی ریپازیٹری میں. جبکہ PhD کے جو اس کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ جو PhD کے تھیسس ہیں وہ ہم ان کے ساتھ CD بھیجتے ہیں HPC کو، وہی CD جو ہے اس میں سے تھیسس الیکٹرانک تھیسس وہ اپلوڈ کر لیتے ہیں. جیسے یہ ہمارے پاس یہ پاکستان ریسرچ ریپازیٹری کی سائٹ کھلی ہوئی ہے. اگر آپ گوگل میں پاکستان ریسرچ ریپازیٹری لکھیں گے تو یہ سائٹ کھل جائے گی، پاکستان ریسرچ ریپازیٹری اینڈ انیشیٹو آف ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی انہوں نے اس میں ٹیکسٹ بکس جو مانوگراف کی جو اسکیم ہے وہ ابھی انہوں نے ایڈ کی ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ تر ہے نہیں. اور ریسرچ جرنلز جو پاکستانی ہیں ان کو بھی یہ اس میں ڈال رہے ہیں. تو ابھی تھیسس جو ہیں انہوں نے بہت سے ڈالے ہوئے ہیں. جیسے آپ تھیسس پہ کلک کریں گے تو اس میں ہمارے پاس ایشو ڈیٹ وائز بھی ہم اسے کر سکتے ہیں کہ 2020 میں جو تھیسس سبمٹ ہوئے HEC کو، آتھر سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، ٹائٹل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور سبجیکٹ سے بھی ہم اس کو براؤز کر سکتے ہیں. جیسے بیالوجی ہے تو اس میں 1079 تھیسز اویلیبل ہیں، تو ان کو ہم براؤز کر سکتے ہیں. نیچرل سائنسز، پھر سوشل سائنسز میں فردر پھر فیلڈز ہیں. جیسے یہ آتھر ہے، جب ہم آتھر پہ کلک کرتے ہیں یہ ہمیں یہ الفابیٹیکلی ایک دیتا ہے کہ اگر آپ کسی، جیسے میرا نام ہے تو اگر میں اس کو یو پہ کلک کروں، کیونکہ یہ سر نیم پہلے لکھتے ہیں اللہ مدرار، تو یا پھر میں اس طرح لکھا ہوا کہ آر انٹر فرسٹ فیو لیٹرز. تو اگر میں اپنا تھیسس چیک کرنا چاہوں PhD کا کہ وہ اس میں HEC ڈیجیٹل لائبریری میں پڑا ہوا ہے، تو یہ میں اپنا نام، سر نیم اور پھر پرسنل نیم دے کے سرچ کر سکتا ہوں. یہ اس میں میرا نام آ گیا ہے. اور یہ اسٹیٹس آف انفارمیشن لٹریسی انسٹرکشن ان میڈیکل لائبریریز آف پاکستان، یہ تھیسس ہے. اس پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ویو اوپن، یہ پورا فل تھیسس ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. یہ PDF فارم میں اگر آپ کے پاس ایکروبیٹ ریڈر کمپیوٹر میں ہے، یہ دیکھیں پورا تھیسس، یہ ٹائٹل پیج ہے، یہ پورا تھیسس جو ہے آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. تو آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، جو بھی فیلڈ ہے آپ کے اسٹوڈنٹس کی، آپ کی، تو آپ اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ریسرچ شروع کریں تو کم از کم وہ اپنی جو پاکستان ریسرچ ریپازیٹری ہے اس کو بھی ایک دفعہ کنسلٹ کر لیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کن فیلڈز میں ریسرچ ہو چکی ہے یا کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ڈپلیکیشن کر دیں، ایک فیلڈ میں پہلے بھی اسٹڈی ہو چکی ہے اور وہ اپنا ٹائم ضائع کر کے اس پہ دوبارہ جو ہے وہ کریں. تو یہ بہت اچھا ایک سورس ہے پاکستان ریسرچ ریپازیٹری میں MPhil اور PhD تھیسس کا. تو زیادہ تر PhD تھیسس جو ہیں وہ اس میں اویلیبل ہیں. MPhil کے لیے وہ ابھی اس کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ MS MPhil کے بھی تمام تھیسس اس میں اپلوڈ کر دیں. دوسرا جو سورس ہے، یہ چونکہ پیڈ سورس ہے، ProQuest ڈیزرٹیشن اینڈ تھیسس، تو یہ اس HEC نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کو بھی اس کی ایکسیس ہے. ProQuest ڈیزرٹیشن اینڈ تھیسس، اس میں دنیا کے جتنے بھی تھیسس ہیں موسٹلی جو بھی ممبر کنٹریز ہیں یا ممبر یونیورسٹیز ہیں ProQuest کی، ان کے تھیسس آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. جیسے یہ
اگر آپ HEC ڈیجیٹل لائبریری میں جائیں اور اپنے انسٹیٹیوٹ پہ کلک کریں تو وہاں پہ اس کا لنک دیا ہوگا. جیسے یہ HEC نیشنل ڈیجیٹل لائبریری ہے، تو یہ میں نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا ویب پیج کھولا ہے. یہ جیسے اس کو میں واپس جا کے کر لیتا ہوں. یہ یہ HEC ڈیجیٹل لائبریری جب آپ گوگل میں لکھتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل لائبریری کھل جاتی ہے. اس میں یہ انسٹیٹیوٹس لکھا ہوا ہے، پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ. تو اس میں یہ سندھ میں، اور یہ سندھ مدرسۃ الاسلام پہ آپ کلک کریں گے تو یہ جتنے ڈیزرٹیشن کی ایکسیس آپ کی یونیورسٹیز کو ہے اس کی لسٹ کی ہوئی ہے، جس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے پرو کویسٹ ڈیزرٹیشن اینڈ تھیسس. جب اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پرو کویسٹ ڈیزرٹیشن اینڈ تھیسس کا یہ ہوم پیج کھل جائے گا. تو اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اگر آپ نے فل ٹیکسٹ، اگر سارے تھیسس سرچ کرنے ہیں، کچھ تھیسس ہو سکتا ہے فل ٹیکسٹ نہ ہو، تو اگر آپ فل ٹیکسٹ کو چیک کریں گے تو یہ صرف وہی تھیسس ہمیں ایکسس کر کے دے گا جو کہ فل ٹیکسٹ اویلیبل ہیں. جن کا صرف ایبسٹریکٹ اویلیبل ہے یا صرف پری ریویو اویلیبل ہے انہیں سرچ نہیں کرے گا. تو اس میں اگر میں پولیٹیکل سسٹم لکھتا ہوں یا کوئی بھی سبجیکٹ کی ورڈ لکھتا ہوں، یہ میرے پاس ایک تھیسس کی ٹائٹل وائز ایک لسٹ آ گئی ہے. ابھی اگر سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ہم اس کو لمٹ کر سکتے ہیں. جو ہم نے سرچنگ ٹیکنیکس پڑھی ہے تو سارٹیڈ بائی اولڈر ٹو فرسٹ، موسٹ ریسنٹ اور فرسٹ. اگر آپ نے سب سے پرانا تھیسس پہلے لانا چاہتے ہیں تو اس کی آرڈر کو آپ چینج کر سکتے ہیں. سب سے نیا تھیسس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے کھلے، اس آرڈر میں لانا چاہتے ہیں. یا ریلیونس یہ چیک کرتا ہے کہ اگر آپ کا جو کی ورڈ ہے وہ ٹائٹل میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ریلیونٹ ہے. اگر وہ ایبسٹریکٹ میں ہے تو وہ کم ریلیونٹ ہے. اور ایبسٹریکٹ کے بعد اگر کہیں آ رہا ہے تو اس کی ریلیونسی جو ہے وہ یہ اس طرح چیک کرتا ہے. اس میں اگر آپ فل ٹیکسٹ کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس صرف یہ لمٹ ہو جائے گا. سبجیکٹ وائز کلک اس کو آپ لمٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی خاص سبجیکٹ میں، پولیٹیکل سائنس میں، سوشیالوجی میں، یا انڈیکسنگ ٹرمز کی ورڈز. یہ کچھ کی ورڈز انہوں نے خود آپ کو سجیسٹ کی ہیں. اگر اس میں آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ، یا یونیورسٹیز، کسی خاص یونیورسٹی کے تھیسز آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، یا آگے مور اور بھی ہیں تو کسی خاص یونیورسٹی کی تھیسز میں آپ اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس یونیورسٹی کو کلک کر دیں گے تو اسی یونیورسٹی کے جو تھیسز ہیں انہی کو یہ سرچ کرے گا. لوکیشن کہ کسی خاص ملک کے تھیسز آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے، USA کے، اگر آپ اپنے سرچ کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں. یا لینگویج، صرف انگلش پہ آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس صرف انگلش کے. اب دیکھیں اس میں یہ 7,34,34,000، تو 7.5 لاکھ کے قریب صرف انگلش کے تھیسز اس میں اویلیبل ہیں. یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ ہمارے پاس تھیسس کی جو انفارمیشن ہے وہ کھل گئی ہے. اور یہ گیٹ فل ٹیکسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. ابھی میں نے چونکہ اس کو چیک نہیں کیا تھا فل ٹیکسٹ اونلی کو، یہ شاید فل ٹیکسٹ نہ ہو، تو یہ اس کو ہم فل ٹیکسٹ کو کلک کرتے ہیں.
یہ ایڈوانس سرچ میں جا کے بھی ہمیں سے یہ دیکھیں انہوں نے اینڈ آر ناٹ کا آپشن پہلے سے دیا ہوا ہے. تو آپ ان بولین آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے یہ فیلڈ سرچ کا ایک آپشن دیا ہوا ہے کہ ایبسٹریکٹ میں یہ ورڈ ہو، آتھر میں ہو، ٹائٹل میں ہو، آئی ایس بی این نمبر ہے، یہ کیا ہے. تو اس میں فیلڈ میں بھی اس کو ہم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بولین آپریٹرز یوز کر سکتے ہیں. اب اس میں اور مزید جو ہے وہ اینڈ ایڈ کرتے جائیں. فرض کریں پولیٹیکل سسٹم، پاکستان، سندھ، جتنے سے دیں گے، اور ساتھ یہاں سے آپ اس فیلڈ کو سرچ کریں کہ جس فیلڈ میں ٹائٹل میں یہ ورڈ ہو یا ایبسٹریکٹ میں ہو. تو یہ اس میں ماسٹر تھیسز آپ کو چاہیے، ڈاکٹر تھیسز چاہیے. آتھر کا کسی اسپیسیفک تھیسز کو سرچ کرنا ہے تو اس کا آتھر، ایڈوائزر کا نام، یونیورسٹی انسٹیٹیوشن کا نام، سبجیکٹ، اور اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ فل ٹیکسٹ پہ میں کرتا ہوں. یہ فل ٹیکسٹ، یہ اس پہ لنک بھی دیا ہوا ہے. اور جب میں نے فل ٹیکسٹ پہ کلک کیا، یہ اس میں اس نے مجھے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کی طرف گائیڈ کر دی ہے. یہاں پہ یہ اسکرین اس کی سائٹ پہ، یہاں پہ شاید پی ڈی ایف کا آپشن ہے، جس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ پی ڈی ایف اس میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. یہ ایچ ای سی کی سبسکرائب تھیسز اینڈ ڈیزرٹیشن کا ایک ہے. دوسرا ایک اوپن سورس ویب سائٹ ہے، نیٹ ورک ڈیجیٹل لائبریری آف تھیسز اینڈ ڈیزرٹیشن، جس کو کہتے ہیں این ڈی ایل ٹی ڈی. جو آن لائن تھیسز ہوتے ہیں انہیں یہ ای ٹی ڈی کہتے ہیں، الیکٹرانک تھیسز اینڈ ڈیزرٹیشن. اگر آپ گوگل میں ای ٹی ڈی لکھیں تو آپ کے پاس بہت سی ایسی سائٹس آ جائیں گی کہ جس طرح کسی یونیورسٹی نے اپنا اگر تھیسز آن لائن رکھے ہوئے ہیں تو مختلف یونیورسٹیز کی ویب سائٹس آ جائیں گی جہاں پہ تھیسز پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک کمپریہنسو ویب سائٹ ہے، نیٹ ورک ڈیجیٹل لائبریری آف تھیسز اینڈ ڈیزرٹیشن. تو اس کو اگر آپ، یہ میں نے اس کی ویب سائٹ کھولی ہوئی، اگر آپ این ڈی ایل ٹی ڈی گوگل میں لکھیں تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ کھل جائے گی. اس میں گلوبل ای ٹی ڈی سرچ پہ آپ جائیں، اس میں بھی لاکھوں تھیسز پڑے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے یہ 5,91,000 تقریباً 6 لاکھ تھیسز اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں. اس میں بھی کچھ زیادہ تر فل ٹیکسٹ ہیں. تو اس میں دیکھیں ہم نے یہ پولیٹیکل سسٹم، پھر سورس، کہ اس کو ہم فلٹر کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کا نام کسی یونیورسٹی تک لمٹ کر سکتے ہیں، جیسے یونیورسٹیز کے نام لکھے ہوئے ہیں، مجھے کہاں سے یہ چیز آیا ہے. پھر اس کی لینگویج کو اور پھر اس کی ڈیوریشن کو ہم لمٹ کر کے جب اس کو ریفائن کریں گے تو یہ ہماری جو تھیسز کی جو سرچ ہے وہ اتنی ہی لمیٹڈ ہوتی جائے گی. جیسے کہ بہت زیادہ آگے ہیں، اس کو اگر آپ انگلش تک کر دیں گے اور پھر اس میں کسی اگر آپ خاص یونیورسٹیز تک اس کو کرنا چاہیں، کسی خاص سبجیکٹ تک اس کو ریفائن کریں گے، یہ کم ہو جائیں گے. دیکھیں یہ کافی کم ہو گئے. اگر آپ اس کو اور کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سرچ کو مزید لمٹ کر لیں. یہ تھیسز ہے
اور اس میں لنک ٹو ڈاؤن لوڈ، یہ فل ٹیکسٹ، یہ آپ نے دیکھا کہ پورا تھیسس جو ہے کمپلیٹ فل ٹیکسٹ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اس کو آپ اپنی کمپیوٹر پہ سیو کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی ریلیونٹ آپ کے سبجیکٹ سے، آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ تھیسز ہیں، ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو ان تھیسز سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا نے بہت کام کیا ہے اس پہ۔ یہ شدھ گنگا ایک سائٹ ہے جو کہ انڈین سائٹ ہے۔ تو انڈیا میں جتنی بھی ایم ایس پی ایچ ڈی کے تھیسز ہیں، انہوں نے یونیورسٹیز کو یہ ایکسیس دے کے کہ اب وہ اپنے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے تھیسز جو ہیں وہ سارے ان کی ایک یہ سینٹر، جس طرح ہماری پاکستان ریسرچ ریپازیٹری ہے، اسی طرح ان کی بھی ایک یہ ویب سائٹ ہے جس میں وہ یہ شدھ گنگا ریزروائر آف انڈین تھیسز، تو آپ دیکھیں انہوں نے اسٹیٹسٹکس دی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں اس میں تھیسز ہیں، اور یہ فل ٹیکسٹ آپ ایکسیسیبل ہیں۔ یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹس، کسی خاص یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کا یا ٹائٹل جس سے بھی آپ سرچ کرنا چاہیں، کی ورڈ سے سرچ کرنا چاہیں، تو ان کے تھیسز بھی فل ٹیکسٹ ایکسیسیبل ہیں اور سرچیبل بھی ہیں۔ یہ ان کے تھیسز کی ایک لسٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو اس کو آپ سرچ کر کے یہاں سے ٹائٹل سے سرچ کر کے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہم اب بات کر رہے ہیں کہ یہ 3-4 سائٹس جو ہیں یہ بہت ہی کمپریہنسو ہیں، اس لیے لیکن اگر آپ گوگل پہ ای ٹی ڈی لکھ کے ای ٹی ڈی کریں گے تو یہ اس میں کچھ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے، تو یہ لیکن یہ سرچ ہو جاتے ہیں باہر۔ تو اسی طرح اگر آپ گوگل میں ای ٹی ڈی لکھیں تو ای ٹی ڈی لکھنے کے بعد آپ کو بہت سی ایسی یونیورسٹیاں مل جائیں گی جن کے تھیسز جو ہیں انہوں نے اپنی ریپازیٹری ڈیولپ کی ہوئی ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو سورس ہے وہ ہے سرچنگ ای بکس، کہ ای بکس کو ہم کیسے سرچ کر سکتے ہیں۔ آج کل چونکہ زیادہ تر ڈیمانڈ بکس کی آ رہی ہے، تو بکس کے لیے بہت سی ایسی سائٹس ہیں کہ جہاں سے اسٹوڈنٹس خود بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا لائبریرین ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ای میل کر سکتے ہیں یا ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اچھا سورس ہے کوالٹی بکس جہاں پہ اویلیبل ہیں، وہ تو ایچ ای سی کی ای بریری ہے، جس کی ایکسیس سندھ مدرسۃ الاسلام کے پاس کی ہے، جس میں 1,42,000 ای بکس ہمیں اویلیبل ہیں اس ویب سائٹ پہ، انہیں ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، اور 130 ڈیز کے لیے ہم ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ان لمیٹڈ ڈاؤن لوڈ اس میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا وہ بزنس مینٹین کرنے کے لیے اس کی لمٹ کی ہے کہ آپ ایک بک جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں
تو وہ 130 days کے لیے ڈاؤن لوڈ ہوگی، اس کے بعد وہ ان افیکٹو ہو جائے گی، پھر وہ نہیں کھلے گی، لیکن آپ دوبارہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لائبریری سے آپ کتاب ایشو کرا لیں اور مہینے 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے پھر آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں یا اس کو ریٹرن کر کے پھر ایشو کرا لیں۔ تو ای بریری میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں اور 30 days کے لیے 90 days کے لیے اب میکسیمم 120 days کے لیے۔ جیسے یہ HEC کا ہم نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی یہ لسٹ کھولی ہوئی ہے، اس میں جو پہلا سورس تھا وہ تھا پروفیس ڈیزرٹیشن اینڈ تھیسس، اس کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو آپ اوپن کر اپنی یونیورسٹی سے اوپن کریں گے، یا اگر آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو آف کیمپس ایکسیس دی ہوئی ہے، VPN ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک اسٹیبلش کیا ہوا ہے، یوزر نیم پاسورڈ آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، یا آپ سرچ کر کے جو بھی تھیسز آپ کو چاہیے آپ کی یونیورسٹی کے اندر، اگر چونکہ یہ IP بیسڈ ہیں تو وہاں پہ کسی کو ای میل کر کے لائبریری میں وہ فل ٹیکسٹ ڈاؤن لوڈ کروا کے واپس ان سے منگوا بھی سکتے ہیں۔ یہ ASTM ہے، یہ امریکن اسٹینڈرڈ، یہ انجینئرنگ کی ہے، اگر آپ کی انجینئرنگ کے کچھ لوگ ہیں تو یہ ASTM اسٹینڈرڈز ہیں، یہ انجینئرنگ کے اسٹینڈرڈز ہیں اور انجینئرز کے لیے کافی یوزفل سورس ہے۔ یہ ای بریری، یہ بکس کا سورس ہے۔ اب یہ اس میں آپ بک سرچ کر لیں، جیسے میں کوئی اکنامکس کی بک سرچ کرتا ہوں، یہ بکس ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل ایڈوب ڈیجیٹل ایڈیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آپ کو آپشن دے گا کہ آپ ڈیجیٹل ایڈوب ایڈیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ ان کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، ریڈ کرنے کے لیے، یہ ایکروبیٹ ریڈر میں یہ ریڈ نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے الگ سافٹ ویئر جو ڈیجیٹل ایڈوب ایڈیشن ہے وہ فری ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے صرف ریڈ کرنا ہے تو ریڈ یہ ہو جائے گا۔ یہ پوری بک کھل گئی ہے، اب میں اس کو صرف ریڈ کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی آپشن دوں گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل ایڈوب ریڈر جو ہے وہ، اور دوسرا آپ کو لاگ ان ہونا ضروری ہے۔ یہ فری لاگ ان آپ کریٹ کر سکتے ہیں اپنا ای میل اور یوزر نیم پاسورڈ کے دے کے، تو اگر آپ لاگ ان ہوں گے تو تبھی یہ ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ یہ فری آپ اس میں اپنا یوزر نیم پاسورڈ کریٹ کریں گے تو یہ کتاب جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے۔ ڈاؤن لوڈ ہوتے وقت یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے 30 days کے لیے کرنی ہے، 90 days کے لیے کرنی ہے، یا میکسیمم 120 days کے لیے آپ بک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر ریڈ نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو پھر اس کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے ای بکس کا، اور اس میں ساری کوالٹی کی بکس ہیں۔ اس میں آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ یوزفل بکس ملیں گی، کوالٹی والی بکس ملیں گی، کیونکہ اچھے جتنے پبلشرز ہیں، اسپرنگر لنک ہے یا فرانسس اینڈ ٹیلر، تو ان یہ آپ سبجیکٹ وائز اس کو براؤز بھی کر سکتے ہیں، ایڈوانس سرچ بھی کر سکتے ہیں اپنے سرچنگ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے، کہ جس طرح ہم اس میں یہ ورڈز وغیرہ اپنی سرچنگ ٹیکنیکس کو لمٹ کر سکتے ہیں کہ PDF، ای پب ایڈیشن، تو ایڈوانس میں ہم اس کو فردر اس کو اپنی سرچ کو ریفائن کر سکتے ہیں۔ یہ جو پروکویسٹ ای بریری ہے یہ ایک بہت بڑا سورس ہے، اس میں زیادہ تر ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس کے لیے چونکہ اس کو آپ یوز اپنی یونیورسٹی کے اندر کر سکتے ہیں، یا اگر یونیورسٹی نے آپ کو آف کیمپس ایکسیس دی ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ جو اوپن سورس ہیں اس میں گوگل بکس، جیسے گوگل میں کئی آپشنز ہیں. اگر آپ نے صرف بک سرچ کرنی ہے تو آپ google.books لکھیں گے تو گوگل بکس صرف آپ کو بک سرچ ہوگی. اگر آپ google.scholar لکھیں گے تو صرف ریسرچ آرٹیکل سرچ ہوں گے. اگر google.news پہ آپ کلک کریں گے تو صرف نیوز سرچ ہوں گی، نیوز پیپر صرف سرچ ہوں گی. تو گوگل میں بھی آپ اس کو لمٹ کر سکتے ہیں. google.books میں جا کے آپ بہت کتابیں سرچ کر سکتے ہیں. کم از کم کتاب کی ایک فل انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. کچھ کتابیں جو فری اویلیبل ہیں وہ بھی مل جائیں گی، لیکن موسٹلی فری اویلیبل نہیں ہے. اس میں دوسری ایک سائٹ ہے pdfdrive.com. اس پہ بہت سی بکس مل جائیں گی. یہ archive.org، اس پہ بھی آپ کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فار 14 days. یہ بھی فری سائٹس ہے. ابھی جو مختلف پبلشرز ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کو اوپن کر دیا. یہ جو کووڈ-19 کا جو پیریڈ ہے تو ہمیں اس میں ان ٹچ رہنا پڑتا ہے اپنے پبلشرز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، کیونکہ ہمارے لائبریرینز کا ایک بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے. کیونکہ کوئی بھی لائبریری اگر مجھے کوئی انفارمیشن کسی کو دینی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی لائبریری سے یا اپنی ریسورسز سے اس کو پرووائڈ کر سکوں. تو ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور ابراڈ بھی ہمارے جتنے لائبریرینز ہیں ان کے ساتھ ہم نے واٹس ایپ گروپس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اور اپنے ای میل گروپس بنائے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی کہیں سے تو ہم اس گروپ پہ شیئر کر دیتے ہیں، یا اپنے ان کولیگز کو جو یو ایس اے، یو کے یا مختلف کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم انہیں ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ آرٹیکل یا یہ بک ہمیں نہیں کہیں سے نہیں مل رہا تو کائنڈلی یہ آپ ہمیں اگر پرووائڈ کر سکیں. تو انٹر لائبریری لون کی جو فیسلٹی ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار ای بکس بھی، فار ریسرچ آرٹیکل بھی ود ان پاکستان، آؤٹ سائڈ پاکستان. ہم اپنے نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے اس کو کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے جو لائبریرینز ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے جس پبلشر نے اپنی کتابوں کو فری کیا، تقریباً 400 ٹیکسٹ بکس انہوں نے فری اویلیبل کی ہیں، وہ تھا اسپرنگر. اگر میں آپ کو یہ لسٹ میں نے مس ماجہ بین کو بھجوا دی ہے تو وہاں سے، بلکہ ہم نے ساری یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لی ہے. تو یہ لسٹ جو ہے یہ اسپرنگر نے جو کتابیں فری کی ہیں ان کے ساتھ پورا لنک دیا ہوا ہے، کتاب کی پوری لسٹ ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ لسٹ جو ہے آپ کے ساتھ میڈم ماجہ بین شیئر کر لیں گی. تو یہ ایک پوری لسٹ ہے ٹیکسٹ بکس کی. تو اس میں جو آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیونٹ یا جو یوزفل بکس ہیں وہ اس لنک پہ کلک کر کے تو آپ اس بکس کو فل ٹیکسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کے دیکھی جو ہے یہ کچھ کتابیں، یہ نیوز ایک پبلشر ہے، انہوں نے تقریباً 4000 کتابیں جو ہیں وہ آن لائن کی ہیں، اور اس کی لسٹ جو ہے نا آپ کو ویب پہ بھی مل جائے گی. آپ لسٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ان میں بھی لسٹ کے ساتھ لنک دیا ہوا ہے. تو یہ کچھ بکس کی لسٹ ہے اور ساتھ اس میں یہ لنک بھی دیا ہوا ہے کہ یہ نیوز MUSC جو ہمارا پبلشر ہے اس میں بہت سی بکس جو ہیں، یہ تقریباً ہزاروں میں بکس ہیں. یہ لسٹ بھی میں نے میڈم ماجہ بین کے ساتھ شیئر کی ہے. امید ہے کہ وہ تمام فیکلٹی کے ساتھ شیئر کریں گی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں گی. تو یہ 2743 بکس جو ہیں یہ اویلیبل ہیں. یہ انہوں نے یہ لسٹ ویسے آپ کو اس سے بھی مل جائے گی. یہ جے اسٹور نے ایک بہت بڑی تقریباً بکس جو ہیں یہ اوپن کر دی ہیں. تو بہت سے پبلشرز نے
خاص کر جو کووڈ کے بارے میں، کووڈ-19 ایپیڈیمکس کے بارے میں جتنے بھی ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ آپ کو فری ملیں گے، اور اس کے ریلیونٹ جو بکس ہیں تو وہ تو ہیں ہی فری، لیکن باقی سورسز کو بھی بہت سی ایسی سورسز ہیں جن کو انہوں نے فری کر دیا ہے۔ یہ جے اسٹور نے جو بکس جو ہیں فری کی ہیں، یہ بھی ایک پوری لسٹ ہے، یہ بھی میڈم کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، اور ہم لوگ اپنے فیکلٹی کے ساتھ ہم نے ایک تو اسٹوڈنٹس کے ہر سبجیکٹ سے گروپس بنے ہوئے ہیں، میلنگ گروپس بنے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان پہ ڈال بھی دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی اسٹوڈنٹ اگر ایکسیس نہیں کرتا تو وہ ہمیں انڈیویجول، یہ آلموسٹ مور دین 6000 بکس ہیں، تو یہ بہت، ان کی کاسٹ جو ہے یہ بلینز ڈالر ان کی کاسٹ ہے، لیکن چونکہ کرنٹ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہمارے باقی ملک تو جو ہیں وہ پبلشرز کے ساتھ کاپی رائٹ ایشوز کو بھی ریلیکس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کاپی رائٹ لاز کو بھی ریلیکس کریں اور اپنے ریسورسز کو اوپن کریں تاکہ لوگ ان کو یوز کریں۔ تو ایسے بہت سی پبلشرز ہیں جنہوں نے اپنی بکس کو اوپن کیا ہوا ہے، مطلب زیادہ تر آپ کو آڈیو بکس ہیں، آڈیو بکس بہت سی آپ کو مل جائیں گی، اگر آپ فری آڈیو بکس گوگل میں لکھیں تو آج کل تو میں زیادہ یہی کر رہا ہوں کہ کتاب جو ہے یوٹیوب سے یا آڈیو بکس کی کسی سائٹ سے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ واک کر رہے ہیں یا آپ گھر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ مائک کان میں لگا لیں اور گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد آپ پوری کتاب سن لیتے ہیں، تو اس میں آپ کی مائک لگا ہوا ہے، اگر آپ گھوم پھر رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، تو آپ کے وہ بک جو ہے آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ آڈیو بکس کی جو بیسٹ سیلر بکس ہیں وہ یوٹیوب پہ آپ کو بہت سی مل جائیں گی، اسی طرح آڈیو بکس کی سائٹس ہیں جہاں سے آپ بہت اچھی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ پہ، اور مختلف قسم کی جنرل بکس زیادہ تر اویلیبل ہیں۔ تو یہ پی ڈی ایف ڈرائیو ایک سائٹ ہے، آرکائیو، اگر آپ اوپن ایکسیس بکس آن جے اسٹور گوگل پہ لکھیں گے تو یہ جو لسٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے وہاں سے آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی، اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب یہ سب کے لیے فری ہے، اس کے لیے وہ ضروری نہیں کہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ یا یونیورسٹی کے آئی پی سے اس کو ایکسیس کریں گے، کہیں سے بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جیسے اسپرنگر کی بک ہے اوپن ایکسیس آن MUSC نیوز، یہ بھی پبلشر ہے، جو لسٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے، اگر گوگل میں آپ اس کو شیئر کریں گے تو یہ بھی آپ کو گوگل میں یہ لنک کی یہ پوری لسٹ مل جائے گی بکس کی۔ تو ریسورسز بہت ہیں، اس کے علاوہ کچھ پراکسی سائٹس ہیں جس کا مینشن کرنا پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، جو کہ یہ ان کی وہ بریچ کرتی ہیں، رشین سائٹس ہیں، اس پہ تو آپ کو آلموسٹ ہر آرٹیکل، ہر بک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ ملکوں نے ان کو اللیگل کیا ہوا ہے، وہ اللیگل سائٹس ہیں، مطلب وہ پائریٹڈ سائٹس اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اینی کیس اگر آپ کو کوئی کتاب نہ ملے، جیسے یہ ایک سائٹ ہے زیڈ لائبریری، اب اس میں آپ کو آلموسٹ ہر آرٹیکل، ہر بک مل جائے گی، لیکن اس کی لمٹ ہے کہ آپ میکسیمم 10 کتابیں یا 10 آرٹیکل جو ہے وہ دن میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ بک پہ کلک کریں اور بک کو سرچ کریں اور ڈاؤن لوڈ کر لیں، لیکن یہ میں مینشن کر دوں کہ یہ سائٹس جو ہے نا، یہ رشین سائٹس ہیں، ان کو مطلب پبلشرز ان پہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ سائٹس جو ہے نا اللیگل ہیں، انہوں نے اللیگلی یہ سائٹس بنائی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان یا ڈیولپنگ کنٹریز میں لوگ اس کو بھی بعض دفعہ یوز کر لیتے ہیں کہ، لیکن ہیں یہ کچھ زیادہ تر ڈیولپ کنٹریز میں تو یہ ان کو بلاک کیا ہوا ہے ان سائٹس۔ تو یہ لائبریری جن سے زیڈ لائبریری، اگر اس سائٹ پہ اگر آپ کو کتاب کہیں سے نہیں ملتی تو یہ یہاں سے کم از کم آپ کو مل جائے گی۔ تو اس طرح بہت سی سائٹس ہیں، فری بکس freebooks.com یا اس طرح کی، اگر آپ گوگل میں فری بکس کے نام سے سرچ کریں تو مختلف سائٹس آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں یہ کچھ میرے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے،
دی آن لائن بکس پیج، ڈیجیٹل بک انڈیکس، یہ بکس زیڈ اے، بک فائی، BOOKFI، بک فائی، یہ اس طرح کی کچھ سائٹس ہیں جس سے آپ کو، لیکن یہ جو سائٹ ہے اس سے آپ کو ہر آرٹیکل، ہر بک تقریباً مل جائے گا. اگر آپ اس کو آرٹیکل کا نام، آتھر کا نام، یا ISBN یا پبلشر لکھیں گے، یہ اس کو سرچ کرے گا. جیسے میں اس میں اکنامکس، یہ کتابوں کی ایک لسٹ آ گئی. اگر آپ پورا نام لکھیں گے تو ظاہر ہے پھر ایک بک آپ کے پاس آئے گی، لیکن یہ اس پہ میں نے، اور یہ ڈاؤن لوڈ PDF. تو اگر آپ کو آرٹیکل چاہیے تو آپ آرٹیکل میں کلک کر لیں، اگر بک چاہیے تو یہ ایسی سائٹس ہیں کہ اس میں آلموسٹ ہر آرٹیکل، ہر بک آپ کو مل جائے گی. لیکن اس کو پروموٹ کرنا، اس کو یوز کرنا جو ہے وہ انلیگل ہے، تو اس لیے اس کو ہم یہ اسپیشل کنڈیشنز ہیں تو اس میں ہم اس کو مینشن کر رہے ہیں. یہ پوری کتاب آپ کے پاس PDF میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. یہ پوری کتاب ڈاؤن لوڈ ہوگی. آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گی. جہاں آپ جس فولڈر پہ آپ سیو کرنا چاہیں تو اس بک کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی بہت سی سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو بکس مل جائیں گی. ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی کتاب ہم نے سرچ کرنی چاہیے ہو، ایکسیس کرنی چاہیے ہو اور ہمیں وہ نہ ملی ہو. کہ کوئی نہ کوئی سورس آپ کو، کوئی نہ کہیں سے وہ بک آپ کو مل جاتی ہے. اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں، مختلف سائٹس پہ جانا پڑتا ہے، تھوڑی سی ایکسپرٹیز چاہیے، تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے. اور آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں وہ بڑے تیز ہیں اس میں. میں تو زیادہ تر ہیلپ اپنے جو یہ آن لائن کلاسز ہیں، تو ابھی بھی میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہی یہ زوم وغیرہ سیٹ کر کے دے دیتا ہے. تو بچوں کو یوز کریں اپنی آن لائن کلاسز کے لیے، وہ بڑے اس میں تیز ہیں. آج کل جنریشن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے 10 سال 12 سال کے بچے جو ہیں وہ، کیونکہ ہمارے سینسز تو بڑے سلو ہوتے ہیں، ان کی لرننگ بڑی فاسٹ ہے. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ چلے یہ زوم ذرا مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دو. تو وہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اس نے زوم ڈاؤن لوڈ کر لیا اور اس نے کہا کہ یہ اس نے مجھے سکھایا. تو بچوں کو فیکلٹی آج کل بچوں کو یوز کر رہی ہے، تو بچے کافی اس میں تیز ہیں اس آن لائن انوائرمنٹ میں. تو یہ پھر نیکسٹ جو سورس ہے وہ ہے جرنلس کا. تو جرنل جیسے میں نے پچھلی سائٹ آپ کو بتائی اس پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. تو جن جن ڈیٹا بیسز کو سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی ایکسس ہے، ان میں ایک اسپرنگر لنک ہے. یہ ملٹی ڈسپلنری جرنل ہیں، اس میں ہر سبجیکٹ کے جرنلز آپ کو ملیں گے، لیکن سارے جرنلز ایکسیسیبل نہیں ہیں. نسٹ نے اس ڈیٹا بیس میں ہم نے جب اسٹوڈنٹس کو ان کو VPN پہ ایکسیس دی تو انہوں نے مجھے شیئر کرنا شروع کر دیا اپنی اس کو اسکرین کو کہ یہ جرنل نہیں کھل رہا، یہ نہیں کھل رہا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پہلے یہ کنفرم کریں کہ جو جرنل HEC نے سبسکرائب کیا ہوگا تو اس پہ فل ایکسیس کا آئیکن آئے گا، بلیو یا گرین کلر میں اس کے اوپر ایک نشان آئے گا کہ فل ایکسیس یا اوپن ایکسیس. اوپن ایکسیس وہ ہے جو سب کے لیے فری ہیں، کچھ جرنلز اوپن ایکسیس ہوتے ہیں ڈیٹا بیس میں. فل ایکسیس وہ ہیں جو HEC نے سبسکرائب کیے ہیں. اب اس میں ہزاروں جرنل ہیں، سارے HEC نے سبسکرائب نہیں کیا.
تو جیسے ٹیلر اینڈ فرانسس ہے، یہ بھی ملٹی ڈسپلنری ایک ڈیٹا بیس ہے، اس میں ہر سبجیکٹ کے تقریباً جرنل جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ پھر والے بلیک ویل، یہ تینوں بڑے بہت بڑے ڈیٹا بیسز ہیں، بہت بڑے پبلشرز ہیں۔ تو ان میں تھاؤزنڈس آف جرنل جو ہیں وہ ایچ ای سی نے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، کچھ آپ کو اوپن بھی مل جائیں گے ان کرنٹ سچویشن میں۔ اور یہ چوتھا ہے انسٹیٹیوٹ فار آپریشنز ریسرچ اینڈ دی مینجمنٹ سائنسز، یہ چار ڈیٹا بیسز کی جو میں نے دیکھا ہے آپ کی لسٹ میں، تو ان چار ڈیٹا بیسز کی ایکسیس آپ کو اویلیبل ہے۔ پھر ڈائریکٹری آف اوپن ایکسیس جرنل، اس میں جو اوپن ایکسیس جرنل ہیں وہ سارے اس میں ان کی لسٹ موجود ہے کہ جو جرنلز اوپنلی اویلیبل ہیں۔ اور اگر آپ گوگل ڈاٹ اسکالر پہ سرچ کریں گے تو آپ کو صرف ریسرچ آرٹیکل جو ہیں وہ پبلش ہوں گے۔ اگر آپ جنرل گوگل میں لکھیں گے تو آپ کو ریسرچ آرٹیکل نہیں ملیں گے، بلکہ ادھر ادھر سے آپ کو مختلف ویب سائٹ سے انفارمیشن آئیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف ریسرچ آرٹیکل سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے گوگل اسکالر پہ جا کے سرچ کرنا ہے، اس میں آپ کی سرچ جو ہے وہ لمٹ ہو جائے گی ٹو ریسرچ آرٹیکل، وہ صرف آپ کے پاس ریسرچ آرٹیکل ریٹریو ہوں گے۔ یہ ہے مینجمنٹ سائنسز کا ایک ڈیٹا بیس ہے، جس میں کچھ میگزینز ہیں اور کچھ جرنلز ہیں۔ تو ہمیں تو اس کی ایکسیس نہیں ہے، لیکن ہمارے انسٹیٹیوٹ کو آپ کے پاس شاید اس میں سے آپ چیک کر لیں کہ یہ 2 میگزین ہیں اور یہ جرنلز ہیں، یہ مارکیٹنگ کے اور یہ مینجمنٹ سائنسز کے جرنلز ہیں۔ تو ان کو آپ، یہ جرنلز نیچے لسٹنگ کی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کی ورڈ کے لحاظ سے، ایڈوانس سرچ میں جا کے آپ اپنی سرچنگ ٹیکنیکس کو یوز کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ اسپرنگر لنک ہے، تو اسپرنگر لنک میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں سبجیکٹ وائز اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے اس کو براؤز کر لیں، تو اس میں آپ کو اپنے سبجیکٹ کے جو آرٹیکل چیپٹرز ہیں، آرٹیکلز ہیں، تو اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جس جرنل پہ فل ایکسیس یا اوپن ایکسیس کا لکھا ہوگا تو صرف وہی جرنل جو ہے وہ آپ اس کو براؤز بھی کر سکتے ہیں، سارے جرنلز کو۔ اس کے علاوہ یہ ٹیلر اینڈ فرانسس ہے، تو اس میں فرض کریں ہم سرچ کرتے ہیں اکنامکس، اب اس میں یہ آپشن ہے کہ اونلی شو کانٹینٹ آئی ہیو فل ایکسیس۔ جب آپ اس کو ایکسیس کریں، اس کو چیک کر دیں گے تو آپ کے پاس وہ آرٹیکل ڈسپلے نہیں ہوں گے جس کی آپ کو ایکسیس نہیں ہے، صرف وہی آرٹیکل آپ کو ایکسیس ہوں گے جو کہ آپ جو ایچ ای سی نے سبسکرائب کر کے دیے ہوئے ہیں، جو کہ جس کی آپ کے پاس فل ایکسیس ہے۔ تو آپ اپنے اس کو لمٹ کر سکتے ہیں ٹو سم سبجیکٹ، جو بھی سبجیکٹ ایریا ہے وہاں سے اپنے کی ورڈ کو لمٹ کر دیں گے تو یہ اور کم ہو جائیں گے آپ کے ریسرچ ریزلٹ۔ اگر کسی خاص جرنل میں سرچ کرنا ہے تو اس جرنل کو آپ کلک کریں گے تو اسی جرنل میں آرٹیکل اگر اس ٹاپک پہ پبلش ہوئے ہیں تو اسی جرنل کے آرٹیکل صرف وہ ریٹریو کرے گا، باقی جرنل میں وہ سرچ نہیں کرے گا۔ پبلیکیشن ڈیٹ کو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس ایئر، پچھلے 5 سال کے آپ کو چاہیے، 10 سال کو چاہیے، اور جب آپ اس کو فلٹر کو اپلائی کر دیں گے تو یہ آرٹیکل ہے، تو یہ پی ڈی ایف کا جو نشان ہے اس پہ آپ کلک کریں گے، یہ فل ٹیکسٹ آرٹیکل جو ہے
सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लास्ट 10 मिनट से अगर क्वेश्चन आंसर अगर कोई आपको चैट रूम में आए हैं तो वो ले लें प्लीज। ठीक है, मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। जी सर। ये एक हमने देखा कि किस तरह हम अपने सर्च को लिमिट कर सकते हैं, कैसे कीवर्ड्स में आपने बड़ी एहतियात करनी है, कीवर्ड्स वही रेलेवेंट होने चाहिए और जितने ज़्यादा कीवर्ड्स देंगे तो उतने ही ज़्यादा इसको आप गूगल स्कॉलर का जैसे हमने दूसरा जो लास्ट है वो है सर्चिंग ऑल डेटाबेसेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं तमाम डेटाबेसेस में अलग अलग सर्च नहीं कर सकता तो HEC में की जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें एक ये फैसिलिटी भी है कि आपको अलग अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये HEC डिजिटल लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ पे ये समन है, सर्च ऑल HEC इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। तो आप अपना कीवर्ड लिखें तो उसमें जितने भी HEC के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो थीसिस है, चाहे वो बुक है, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल है, वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको एक एक डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कभी आप थीसिस चेक कर रहे हैं, कभी आप आर्टिकल चेक कर रहे हैं, कभी आप बुक चेक कर रहे हैं। तो ये समन्स की जो ये फैसिलिटी है इसकी HEC डिजिटल लाइब्रेरी के होम पेज पे, यहाँ पे अगर आप अपने कीवर्ड्स लिखते हैं, बीच में एंड डालना है, आर डालना है, नॉट डालना है, अगर आप एक अच्छी सर्च स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपको तमाम बुक्स, तमाम थीसिस, तमाम रिसर्च आर्टिकल इसी एक वेबसाइट से एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो चूंकि टाइम कम है तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो क्योंकि टाइम 10 मिनट है। सर अगर चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है तो काइंडली वो एज पर प्रायोरिटी जो है उसको आप ले लें। हाँ, चैट में अगर लिख दें तो उसका कुछ हम अगर आए हैं तो ठीक है, वरना अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप अपना माइक ऑन करें काइंडली, सर से जो भी इस बारे में क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो। हाँ, ये उर्दू और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स की एक क्वेश्चन आया है। तो उर्दू और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स तो तमाम पंजाब बोर्ड ने अवेलेबल कर दी हैं। अगर आप गूगल में लिखें तो जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो सारे पंजाब बुक बोर्ड, तमाम बुक बोर्ड्स की अगर आप साइट्स पे जाएं तो उनकी ज़्यादातर मैंने चूँकि अपने बच्चों के लिए डाउनलोड की है, तो पंजाब टेक्स्ट बुक्स बोर्ड जो है उसकी साइट पे आप जाएं या जो हमारी पंजाब की लाइब्रेरीज हैं तो वहाँ पे ये इनकी अवेलेबल है। उर्दू बुक्स तो बहुत आपको साइट्स मिल जाएंगी, वो तो मसला ही नहीं है। उर्दू बुक्स तकरीबन हर एक आप गूगल में लिखें तो उर्दू की जो किताबें हैं वो आपको बहुत ऐसी साइट्स हैं जहाँ से शायरी की और ये नावल वगैरह ये तो बहुत ज़्यादा मिल जाए। बल्कि जी आप अगर सर, यूट्यूब पे जाए। जी सर महाजबीन स्पीकिंग। ये मेरा सवाल था कि उर्दू और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक समूह हम सर्च करते हैं, टेक्स्ट बुक जो हमारे पाकिस्तान में रिकमेंडेड होती हैं और पाकिस्तानी राइटर्स ने लिखी होती हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को PDF वर्जन में या फ्रीली अवेलेबल नहीं होती। हम मुख्तलिफ सोर्सेज से उनको कलेक्ट कर रहे होते हैं, लाइब्रेरीज और दूसरे नेटवर्क के थ्रू। और ये जो आप बता रहे हैं उर्दू बुक्स और टेक्स्ट बुक्स पंजाब की, ये सारी वो हैं जो स्कूल लेवल की हैं या फिर वो पोइट्री और लिटरेचर रिलेटेड है? हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल लेवल की की। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की चीज़ें वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती। दूसरी एक क्वेरी ये थी कि एक इंडियन इंडियन जो बुक्स होती हैं वो भी उनके ऑथर्स जो लिखी हुई होती किताबें वो भी अवेलेबल नहीं हो रही होती। हालांकि देखिए इंडिया में कितना काम है डिजिटल बुक्स के एक्सेस के लिए, अपना थीसिस उन्होंने बना लिया। और लिस्ट पे अगर आप कुछ कर सकें तो बताएं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट में इंडिविजुअल एक्सेस हुई कि वहाँ पे हम जब देखते हैं तो जो गेटवे बना हुआ है उस गेटवे के अंदर तो आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को लोगों ने एक्सेस कर रखा है कि उन यूनिवर्सिटीज़ के आप वन बाय वन जाके एक्सेस कर लो, लेकिन पूरा उनका फ्री रिसोर्सेज अगेन वो लिटरेचर के ऊपर है, क्लासिकल नॉवेल्स वगैरह पे बेस करता है। उसमें भी उन्होंने क्लियर लिखा, ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दोनों वही कहते हैं कि हम टेक्स्ट बुक शेयर नहीं कर रहे होते। नहीं, जिस तरह भी मैंने आपको ई बुक्स की साइट्स बताई हैं, अगर आपको ग्रेजुएट लेवल की टेक्स्ट बुक चाहिए तो उसमें आप जाएं इंशाल्लाह। ज़्यादातर किताबें आजकल उन्होंने ओपन की हुई हैं। ये स्प्रिंगर की जो लिस्ट है उसमें सर्च कर लें, जे स्टोर की है वो। बाकी एक साइट तो मैंने आपको बताई है ना, वो जेड लाइब्रेरी वाली, उसमें तो आपको हर एक मिल जाएगी। ऑल्दो इट इज़ इलीगल लेकिन इन करंट सिनेरियो वहाँ से आपको मिल जाएगी।
تو اگر سائٹس کو آپ مختلف آپشنس کو ایکسیس کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے بک مل جاتی ہے، بک بندہ ارینج کر ہی لیتا ہے۔ سر زیڈ لائبریری کو میں نے ایکسیس کیا ہوا ہے، یہ اس طرح کے سارے آپشنز بھی جب کہیں نہیں جی ملتی جی چیزیں تو پھر ان ویب سائٹ پہ چلے ہاں، جاتا اس ہوں۔ کے لیے پھر یہ ہے وہاں کہ پہ بھی آپ سر اس 10 کی کو لمٹس نہیں ہے، وہاں پہ بھی 5 کی لمٹس ہے، اور وہ 5 بھی نہیں تو 3 کے بعد ہی بند کر دیتے ہیں، پھر اگلے دن پہ چلے جاتے ہیں کہ جی آپ۔ ہاں ایک میرا دن خیال میں ہے آپ اگر فیکلٹی کے سائڈ سے کوئی کوسچن ہو تو لے لیجئے، آپ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیجئے گا، فیکلٹی سے اگر کوئی کوسچن ہے۔ جی سر، کوئی بھی کوشچن ہو تو کائنڈلی فیکلٹی اپنا مائک آن کر کے اور کوشچن کر سکتے ہیں سر سے، یا چیٹ باکس پہ بھی آپ جو ہے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ یہ کیس سٹڈیز کے بارے میں کوشچن ہوا ہے، کیس اسٹڈی زیادہ تر ایمرلڈ میں اویلیبل ہے، اور یہ جو سائٹس میں نے بتائی ہیں ان میں بھی آپ کو کیس اسٹڈیز مل جائیں گی۔ اینی ادر کوشچن؟ یہ ہوم کے بارے میں ہوا ہے کہ ہوم سے ہم ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری کیسے ایکسیس کریں گے، تو یہ آپ اپنے آئی ٹی والوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو وی پی این کریٹ کر کے دیں گے، ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، تو وہ آپ کو یوزر نیم پاس ورڈ دیں گے، تو پھر آپ اپنی جو نیٹ ورک میں انٹر ہو سکتے ہیں اور وہاں سے اپنے گھر سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ایسے گھر میں بیٹھ کے آپ ایکسیس نہیں ہوگا جب تک آپ کو آئی ٹی والے کوئی یوزر نیم پاس ورڈ نہیں دیں گے اور آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ تو اسپرنگر یہ کے بارے میں ایک کوشچن لکھا ہوا ہے، اسپرنگر کی لسٹ جو ہے میڈم ماجد الدین کے ساتھ میں نے شیئر کی، اور آپ خود بھی گوگل پہ جا کے اسپرنگر اوپن بکس دیکھیں تو آپ کو پوری لسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں سے دیکھ لیں اور اس کے ساتھ لنک پہ کلک کریں تو آپ کو مل جائیں گی۔ یہ ایس سی آئی ہب، یہ ایسی سائٹس ہیں جو انلیگل ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں یوز ہوتی ہیں انڈیا پاکستان میں، تو یہ بھی ایک اچھی سائٹ ہے، اس سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویری اگر آپ کی چیز آپ کو کہیں سے نہیں ملتی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو لیگل سائٹس ہیں وہیں سے بکس ایکسیس کی جائے۔ Any more questions, please? السلام علیکم سر، میں بات کر ریاض مغرب۔ چھوٹا سا کوشچن ہے کہ آپ نے بتایا کہ 120 ڈیز سے زیادہ ہم کوئی بک جو ہے ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے ایچ ای سی سائٹ سے اگر کرنا چاہتے ہیں، تو اٹس جسٹ فار ون ٹائم ہے، یا اگر فرض کیا وہ اس کے بولے جاتے تو پھر بعد میں جو ہے دوبارہ سے ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، یا فار ہاں ایور ہم بالکل، بعد میں؟ وہ جیسے میں نے مینشن کیا نا کہ وہ 130 ڈیز کے لیے میکسیمم آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جب جی جی 130 ڈے ایکسپائر دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ ون ٹائم آپ دوبارہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ ہاں، آپ اگین ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر 130 ڈیز کے لیے وہ آپ کے پاس وہ بک رہے گی، 130 ڈیز کے بعد آپ اگین ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تھینک یو سر، تھینکس۔ لیکن تھوڑی سی انہوں نے ریسٹرکشن اس لیے رکھی ہوئی نا کہ اگر آپ وہ پرماننٹ ڈاؤن لوڈ کریں تو ایک ویب سائٹ ایچ ای سی سبسکرائب کر لے گی، سارے لائبریرین بیٹھ کے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور اگلے سال وہ پھر وہ ڈیٹا بیس سبسکرائب نہیں ہوگی، تو یہ تھوڑا سا انہوں نے ریسٹرکشن رکھی ہوئی ہے۔ جی سر۔ Sir, any other query, any question? سر میرے خیال میں کوئی اور کوشچن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آصف صاحب، اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں تو سیشن کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں، لاسٹ 5 منٹس ہیں ہمارے پاس۔ جی تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہم تمام لائبریرین آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس آپ کے پاس میری ویب سائٹ سے مل جائے گا، جی جی اور بالکل۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی اویلیبل ہے ہماری نیسٹ کی لائبریری کی ویب سائٹ پہ، تو اگر کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شیور۔ جو
हम आपकी हेल्प कर सर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हाशिम साहब, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो काइंडली आप माइक ऑन करें। हाशिम साहब। मेरा सर हम कंक्लूड करते हैं। ओके सर, ओके, Thank you. ओवर टू यू सर। Okay, बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank you very much. Alhamdulillah, today our last session of 4 days online faculty member is successfully completed, and I would like to thanks to our today's resource person, Dr. Majatullah Sahab. Sir, thank you very much for your valuable time. और जो आपने बातें शेयर की is really informative for our faculty member. इसमें तमाम फैकल्टी मेंबर को पता है कि जो अभी हमारे पास वायरस की कंडीशन है, इसमें एचईसी ने जो ऑनलाइन सिस्टम सजेस्ट किया है, लाइब्रेरी उसका एक मेन कंपोनेंट है, डिजिटल लाइब्रेरी। और जब बात करते हैं एजुकेशन की और लाइब्रेरी की बात ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। सबसे पहले तो आपने सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप बुक्स को सर्च करते, कीवर्ड्स के लिए आते और तमाम ऑपरेटर एंड और व्हाटएवर। और मैं ये समझता हूँ कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन दे रहे हैं वो 2 ग्रुप में है, एक तो अंडर ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो डॉक्टर मिर्जा साहब ने जो फर्स्ट फेज में हमें बताया रिसर्च के बारे में और उसकी जो रिसोर्सेज थी, जिसमें हमारे पास इन्होंने शेयर किया पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी और इंटरनेशनल डेटाबेस प्रोक्यूज के बारे में। तो मेरा ख्याल इस किस्म की जो रिसोर्सेज डिस्कस किए वो हमारे रिसर्च स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। और अगर इस टाइम पीरियड में जबकि हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग है, तो अगर हम उसके थ्रू अपने स्टूडेंट को गाइड करें तो बहुत यूजफुल है। सेकंड, अंडर ग्रेजुएट के लिहाज से सर ने बहुत सारी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज और लिंक शेयर किए हैं, जिसमें आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे जो लाइब्रेरी स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सर से टच में है। किसी किस्म की क्यूरी हो या जो भी है, तमाम फैकल्टी मेंबर उसको आप पूछ सकते हैं। और once again, I thankful to our today resource person, or all training sessions are successfully completed. Thank you very much. Thank you. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, faculty members, for your active participation. Stay blessed and goodbye.